तिलिस्म दादी अस कलम M.A. राहत। एक और दिलचस्प बात है मिस्टर लुइस, वो ये कि आपने मुझसे पहला सवाल यही किया था कि क्या मेरा ताल्लुक़ राजदेव के ग्रोह से है। हाँ, मैंने यही सवाल किया था तुमसे, लुइस सवालिया अंदाज में बोला। तो फिर मेरा नाम राजदेव है और हैं ये मेरे साथी गज़ाल। लुइस डिपार्लो उछलकर खड़ा हो गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने अपना हाथ राजदेव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओह मेरे खुदा, तुम वाकई राजदेव हो। वेरी गुड, वेरी गुड। एडमिट गारसान ने मुझे तुम्हारे बारे में तफसीलात बताई थीं। तुम्हारी ही नवादरगाह से एडमिट गारसान ने वो लाश हासिल की थी जिसमें ख़जाने का नक्शा पोशीदा था। हाँ, उस चोर ने मेरी नवादरगाह में एक दोस्त की हैसियत से दाखिल होकर चोरी की और मेरे एक आदमी को कत्ल करके वो लाश वहाँ से निकाल लाया था। लुइस हंसने लगा, फिर बोला, खैर, इतनी कीमती शय को इस तरह किसी नवादर खाने में बंद कर देना बहुत अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन एडमंड गारसान जैसे आदमी को इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। चलो छोड़ो, लानत भेजो। हाँ, तो तुम उस हादसे के बारे में बता रहे थे जिसने तुम्हें तुम्हारे साथियों से जुदा कर दिया। हाँ मिस्टर लुइस, श्रद्धालुओं के बारे में आप कुछ जानते हैं? जवाब में लुइस ने श्रद्धालुओं को मोटी मोटी गालियां देना शुरू कर दी थीं और फिर वो गालियों से फारिग हुआ तो बोला, उन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दी। उन्हीं की वजह से तो मेरे और एडमिट गारसान के ताल्लुकात में इख्तलाफ हुआ। हम भी उन्हीं श्रद्धालुओं का शिकार रहे हैं। राजदेव ने तमाम वाक़या सुनाते हुए कहा और लुइस पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, तुम लोग बिल्कुल ठीक कहते हो। वाकई अब क्या किया जाए? तुमने दरिया के रास्ते बहुत तवील सफ़र किया, क्या आसानी से तुम अपने साथियों को तलाश कर सकोगे? हमारी ख्वाहिश तो यही है मिस्टर लुइस, बल्कि अब तो हम ये चाहते हैं आप भी इस सिलसिले में हमारी मदद करें, राजदेव ने कहा। लुइस पुरख्याल अंदाज में होंठ सुकेड़ कर गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, मैं खुद जिन हालात का शिकार हूँ डियर मिस्टर राजदेव, इनके तहत मेरी और मेरे साथियों की ज़िंदगी तल्ख है। ताहम हम एक दूसरे से इतना ताउन ज़रूर कर सकते हैं कि तुम मुझे सुहारा के जंगलात से निकलने का रास्ता बताओ। हम वापसी का सफ़र तय करेंगे और इसके बाद हो सकता है तुम्हारे साथी भी तुम्हें मिल जाएं। दरिया के किनारे किनारे सफ़र बेहतरीन रहेगा, लेकिन इस दरिया के साथ बहते हुए तुम इस तरफ आए हो गोया यहाँ से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ से तुम्हारे इस दरियाई सफ़र का आगाज़ हुआ है। इसके बाद रास्ते तलाश के लिए जाएंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वापस जाना चाहता हूँ, लुइस ने कहा। राजदेव ने गर्दन हिला दी। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ मिस्टर लुइस, आप मुतमईन रहें, मैं आपको सुहारा से वापसी के रास्ते ज़रूर दिखाऊंगा। ओह मेरे दोस्त, मैं वाकई इस सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, लुइस ने कहा और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैले हुए थे। फिर वो अपनी जगह से उठ गया और बोला, तुम लोग आराम करो, मैं कुछ काम में मसरूफ़ हूँ। अभी हम 1-2 दिन यहीं क़याम करेंगे क्योंकि यहाँ शिकार मौजूद है। हम लोग हर किस्म के साजो सामान से खाली हैं। चुनांचे यहाँ कुछ दिन आराम के बाद वापसी का सफ़र के बारे में फ़ैसला करेंगे। वो राजदेव के इन जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वहाँ से आगे बढ़ गया। इसके बाद दूसरे साथी भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। हमें पूरी तरह इनसे ताउन करना होगा गज़ाल, राजदेव ने कहा, लेकिन अंकल, इनका मिल जाना गनीमत है। हाँ, निहायत होशियारी से हम इन्हें अपने साथियों की तलाश के सिलसिले में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। लुइस के बारे में तुम्हें इल्म होगा कि वो एक जराइम पेशा शख्स है, उससे ताउन ही दरकार आमद हो सकता है। मेरा भी यही ख्याल है, इससे मुकम्मल ताउन किया जाए और मौके का मुंतज़र रहा जाए। काश हमारे साथी हमें मिल जाएं। पता नहीं वो बेचारे किन मुश्किलात से गुज़र रहे होंगे, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। रात हो गई। इस दौरान वो लुइस के साथियों का जायज़ा लेते रहे। वो बेजार बेजार नज़र आते थे और यूं लगता था जैसे वो हालात के बोझ को बहालत मजबूरी घसीट रहे हों। इनके पास साजो सामान भी ना था।
ہتھیاروں سے بھی خالی تھے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے ان پر بیزاری ہی طاری ہونی تھی۔ انہیں رات کے کھانے میں بدمزہ پھل، خرگوش کا گوشت اور دہی اور وہی قہوہ ملا تھا جو بلا شبہ لوئس کی بہترین دریافت تھی اور چائے جیسے خواص رکھتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو لوئس ان کے پاس آ بیٹھا۔ میرے ساتھی مجھ سے نالاں ہیں، تم نے اندازہ لگایا ہوگا۔ نہیں، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے، مگر ایسا کیوں ہے؟ اسی گارسان کتے نے ہمیں کتے کی موت مارنے کی کوشش کی ہے۔ غلطی میری بھی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ پیرس کی پرفضا دنیا میں سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے گارسان کا پیغام ملا۔ اس نے کہا، سرزمین ہندوستان کا ایک بیش بہا خزانہ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور وہ یہ خزانہ اپنے دوست لوئس کے بغیر حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً ہندوستان پہنچ جاؤں، اور یہ ذلیل انسان میرا پرانا شناسہ ہے۔ دراصل یہ خود تو تہذیب یافتہ بن گیا، لیکن اس کے آباؤ اجداد لٹیرے رہے ہیں اور اکثر موقعوں پر اس نے میری مدد سے بہت سے لوگوں کو تلاش کیا ہے۔ چنانچہ مجھے اس پر اعتبار آ گیا اور میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے گروہ کے آدمی کے ساتھ ہندوستان پہنچ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مسٹر راج دیو، اس نے مجھے آپ کی کہانی سنائی اور بتایا یہ لاش اس کے قبضے میں ہے اور اس کے پاس سے جو خزانے کا نقشہ برآمد ہوا ہے اس میں ایک ایسے عظیم الشان خزانے کی تفصیل ہے جس کے حصول کے بعد ہم فرانس کے دولت مند ترین لوگ بن سکتے ہیں۔ خزانے کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ میں نے اس سے مزید معلومات معلوم کی تو اس نے مجھے بتایا ان خزانوں کے حصول کے لیے جنگلات میں سفر کرنا پڑے گا، اور اس نے اس کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں اور ایسے لوگوں کو طلب کر لیا ہے جو اس خزانے کے حصول میں بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خزانوں اور قدیم زبانوں کے ماہر پروفیسر حشمت بے بھی ترکی سے بلوائے گئے تھے اور ہم سب نے مل کر منصوبہ بندیاں کی تھیں، لیکن میں جنگلوں کی دنیا کا انسان نہیں ہوں۔ جبکہ شہروں میں مجھے کوئی مشکل سے مشکل کام سونپ دو اور پھر لوئس کا تماشا دیکھو، لیکن یہ جنگل۔ لوئس نے ایک بار پھر گالی دی اور بولا، ان جنگلوں نے مجھے بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم لوگ جنگلوں میں داخل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ راج دیو پارٹی بھی ہمارے تعاقب میں پہنچ گئی ہے۔ ایڈمنڈ گارسان نے بتایا، لاش حاصل کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں ایک قتل بھی ہو گیا ہے۔ چنانچہ راج دیو اپنے ساتھ مقامی انتظامیہ کے افراد بھی لا سکتا ہے جو ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی وہ مقامی آدمی ہے، زیادہ وسائل کے ساتھ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ جنگل میں داخل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہم جنگل کے حادثات کا شکار ہونے لگے۔ جیپوں کے راستے دشوار گزار تھے اور پھر وحشی جنگلی جانور۔ ایڈمنڈ گارسان نے خزانے کے حصول کے لیے مہم جوؤں کو طلب کر لیا تھا، لیکن کوئی ماہر شکاری ہمارے ساتھ نہیں تھا جو جنگلی درندوں سے ہمارا تحفظ کرتا۔ میرا ایک آدمی ایک خوفناک درندے کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد میرے حوصلے پست ہو گئے۔ ہم جنگل میں آزادانہ طور پر سفر نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ ایک سمت ہمیں درندوں سے اپنا تحفظ کرنا پڑتا تھا اور دوسری سمت تمہاری پارٹی کا خدشہ رہتا تھا، جس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کتنے افراد پر مشتمل ہے اور کیا وسائل رکھتی ہے، نیز یہ کہ کہیں اس کے ساتھ انتظامیہ کے افراد تو نہیں۔ میں تو کچھ عرصے کے بعد ہی بدل ہو گیا تھا اور میں نے ایڈمنڈ گارسن سے کہا تھا کہ اس کے انتظامات مکمل نہیں ہیں اور اس مہم میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، لیکن ایڈمنڈ گارسن مجھے تسلیہ دیتا رہا۔ اس نے کہا، چند ہی دنوں کے بعد ہم حالات پر پوری طرح قابو پا لیں گے۔ راج دیو پارٹی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ تمام سلسلے چلتے رہے کہ اس کے بعد شردھانیوں کی مصیبت آ پڑی۔ ہمارے ساتھ مسلسل حادثات پیش آ رہے تھے۔ شردھانیوں نے تو ہمیں بالکل ہی بے دست و پا کر دیا تھا اور میں نے ایڈمنڈ گارسن سے کہا، میں اس مہم میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے اسے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ خود بھی میرے ساتھ واپس چلے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایک آدمی ہمیں راستہ بتانے کے لیے دے دیا جائے، باقی وہ جانے اور اس کا کام۔ ایڈمنڈ گارسن نے اس وقت مجھ سے نہایت دوستانہ گفتگو کی، لیکن راتوں رات اس نے ہمارے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیے اور صبح مجھ سے کہا کہ اگر میں نے واپس جانے کی کوشش کی
تو اس کے نتائج خطرناک بھی نکل سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ سفر کرتا رہوں۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ایڈمنڈ گارسن پوری طرح بدعہدی پر آمادہ ہے اور ایسے بدعہدوں سے دوستیوں کے حوالے بیکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا، میں بھی کسی قیمت پر اس کا ساتھ نہیں دوں گا، کسی مناسب موقع کا انتظار کروں گا۔ لیکن وہ شیطان مجھے یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام رہا۔ ایک طرح سے میں اس کا قیدی بن گیا تھا۔ وہ خود بھی کافی حد تک پریشان اور جھنجھلایا ہوا تھا، اور اب تو اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہوگی کیونکہ میں اس سے الگ ہو چکا ہوں، اور پروفیسر حشمت بے نے بھی میرا ساتھ دیا ہے۔ پروفیسر حشمت بے اس کے لیے ان راستوں کی تلاش میں بہت اہمیت کے حامل تھے، لیکن وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ ایڈمنڈ گارسن جنونی ہے، دوستوں کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھنے کا روادار نہیں ہے، بلکہ ان جنگلوں میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا رویہ بالکل ہی تبدیل کر لیا تھا۔ بالآخر شردھانیوں نے حملہ کیا اور ہماری گاڑیاں تباہ ہو گئیں، لیکن اس دوران مجھے اور میرے ساتھیوں کو ایڈمنڈ گارسن کی اس قید سے آزاد ہونے کا موقع مل گیا۔ ہم منصوبے کے تحت یہاں سے فرار ہو گئے۔ مجھے صرف واپسی کے راستوں کی تلاش ہے۔ میں ایسے خزانوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو زندگی کے دشمن بن جائیں۔ جو غلطی میں نے کی ہے اب اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تمام ساتھی بھی بددل ہیں اور در حقیقت ان کی مجھ سے ناراضگی بجا ہے، کیونکہ وہ میری آواز پر میرے ساتھ دوڑے چلے آئے تھے، لیکن یہاں میں ان کے لیے زندگی کا تحفظ نہیں حاصل کر سکا۔ وہ سب میرے ساتھ مصیبت کا شکار ہیں۔ سب سے بڑی مشکل ہمارے پاس ہتھیاروں کا نہ ہونا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہتھیار حاصل نہیں کر سکے ہم، اور اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ جگہ بہت اچھی ہے اس لحاظ سے کہ یہاں شکار بھی موجود ہے اور پانی بھی۔ ہم کئی دن سے یہاں مقیم ہیں، یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اس خوف کا شکار ہیں کہیں آگے چل کر کسی اور عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یوں یہ وقت گزر رہا ہے مسٹر راج دیو، لیکن میں سمجھتا ہوں تمہاری آمد بہت سی مصیبتوں کا حل بن سکتی ہے۔ تم یقیناً یہاں سے واپسی کا راستہ جانتے ہوگے۔ ہم دونوں، میں اپنی اور اپنے دوست راؤ سکندر کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ان جنگلوں کے ابتدائی حصوں میں آئے تھے اور وہیں سے واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ راستے میرے لیے بھی اجنبی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں واپسی کے راستوں کی تلاش بہت مشکل نہیں۔ کاش ہمارے پاس ہتھیار ہوتے۔ اصل خوف شردھانیوں کا ہے، وحشی اور جنگلی مخلوق۔ لوئس دانت پیسنے لگا۔ راؤ سکندر کے منصوبے پر عمل جاری تھا۔ یہ لوگ گارسن سے خوب گھل مل گئے تھے۔ پروفیسر غوری اکثر گارسن کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتا اور نقشہ سامنے رکھ لیا جاتا۔ گارسن کا سب سے محبوب مشغلہ اس خزانے کے بارے میں گفتگو تھی، اور پروفیسر غوری اسے ایسے خزانوں کی داستانیں سناتا تھا، ایسی انوکھی داستانیں کہ ایڈمنڈ کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ پروفیسر، اس خزانے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں ڈیئر ایڈمنڈ، ہمیں ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ اس عظیم الشان خزانے کو لاد کر جنگلوں کا سفر، اور اس کے بعد ہندوستان سے اس کی یورپ منتقلی۔ تمہارے خیال میں وہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ گارسن کی آواز گھٹ رہی تھی۔ شاید تصور سے بھی زیادہ۔ میرا یہ دماغ منصوبہ سازی کی مشین ہے۔ میں اس خزانے کو حاصل کر کے کسی دوسری جگہ پوشیدہ کروں گا، اور پھر اس کا اتنا حصہ ساتھ لے لوں گا جتنا لے کر واپسی ممکن ہو۔ اس کے بعد خزانہ آہستہ آہستہ منتقل کرتا رہوں گا۔ سخت محنت کرنا پڑے گی گارسن۔ اوہ، میں یہ سب کچھ کر لوں گا پروفیسر، میری جان، بس تم مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ بس ایک بار تم مجھے اس کی شکل دکھا دو، گارسن نے نشہ آلود لہجے میں کہا۔ کئی بار اس نے شدت جوش میں پروفیسر کو چوم بھی لیا تھا۔ کاش ہم اس لڑکی کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ یوں سمجھ لو وہ اس خزانے کی چابی ہے۔ یقیناً حالات سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ فکر مت کرو، ہم اس کے لیے جنگل کھنگال ڈالیں گے۔ مگر تمہارے خیال میں وہ لڑکی زبان کھول دے گی؟ 100% امکانات ہیں۔ ہمارے 2 ساتھی جو دریا میں بہہ گئے ہیں ان میں سے ایک بہت عام ہے، یعنی غزال۔ قندیل نے اسے خزانے کی تفصیلات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔
وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس نے اپنے محبوب کو خزانے کا تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے حصول کے بعد ہم ان دونوں کی تلاش بھی کریں گے۔ کوئی حرج نہیں ہے، ضرور تلاش کریں گے، لیکن وہ بے وقوف لڑکی خزانہ اپنے محبوب کو نہ دے سکے گی کیونکہ وہ میری ملکیت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا اظہار مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بات تو ہم صرف دل میں رکھیں گے۔ پروفیسر، میرے عظیم دوست، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہی ہوگا، فکر مت کرو۔ اس سے زیادہ اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ گارسان مسلح تھا اور اس وقت انہیں اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اہم ترین مسئلہ اب غزال، راج دیو اور قندیل اور کرنل کی تلاش تھی۔ وہ مل جائیں تو کوئی منصوبہ بندی کی جائے، ورنہ سب کچھ بیکار تھا۔ اس کے لیے بڑی ہوشیاری سے گارسان کو تیار کر لیا گیا، سو وہ بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بڑی تندہی سے انہیں تلاش کرنے کا کام کر رہا تھا۔ اب تک کافی سفر کیا جا چکا تھا۔ اس دوران راؤ سکندر نے کئی شکاری کارنامے سر انجام دیے تھے۔ پوری ہوشیاری سے بروقت خوخوار درندوں کو شکار کر کے کئی انسانی زندگیاں بچائی تھیں، جس کی داد ایڈمنڈ گارسان نے بھی دی تھی۔ بسا اوقات اس نے کہا اس سے غلطی ہوئی، اسے پہلے ہی پروفیسر اور راؤ سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا۔ ایسا ہو جاتا تو اس وقت صورتحال مختلف ہوتی۔ خوش قسمتی سے آگے کے سفر میں حالات بھی درست رہے، انہیں شکار ملتا رہا۔ ایک جگہ پانی کا ایک چشمہ بھی ملا تھا جس میں گندھک بھی شامل تھی، لیکن اس طرح پانی بے ضرر ہو گیا تھا، چنانچہ جتنا ممکن ہو سکا اس کا ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ رات بھی گھنے درختوں کے درمیان ایک جگہ منتخب کر کے گزارنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور معمول کے مطابق انتظامات کر لیے گئے تھے۔ کوئی اہم بات نہ تھی، لیکن رات کے دوسرے پہر سراتو نے قریب سوتے ہوئے راؤ کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ کیا بات ہے؟ شر، گڑبڑ ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میرے کو معلوم نہیں، بٹ شر، کچھ گڑبڑ ضرور ہے، سراتو نے کہا، اور راؤ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رات کے گہرے سناٹے کو گھورنے لگا۔ راؤ سکندر دیر تک تاریکیوں میں گھورتا رہا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید جھلا جاتا، خاص طور سے اس لیے کہ اسے نیند سے جگا دیا گیا تھا، لیکن راؤ سکندر اور راج دیو سراتو پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور جانتے تھے وہ جنگلوں کا کیڑا ہے۔ اس کی یہ بے چینی بے مقصد نہیں تھی۔ دونوں گہری گہری سانسیں لیتے رہے۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، بس ہواؤں کی سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں یا پھر ایڈمنڈ گارسان کے کچھ ساتھیوں کے خراٹے لینے کی آوازیں فضا کے سناٹے کو مجروح کر رہی تھیں۔ اس وقت شاید ایڈمنڈ گارسان اور اس کے ساتھیوں کے فرشتوں کو بھی ہوش نہیں تھا۔ اس سفر کے دوران کئی ایسی راتیں آئی تھیں جب ایڈمنڈ گارسان اور اس کے ساتھی گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے۔ ان لمحات میں اگر راؤ سکندر اور اس کے ساتھی راتوں رات فرار ہونا چاہتے تو انہیں کوئی دقت نہ ہوتی۔ اس سلسلے میں آپس میں مشورہ بھی ہوا تھا اور سب کی ایک ہی رائے تھی کہ فرار ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ گارسان کے ساتھی پیچھا کریں گے اور اس کے بعد خون ریزی ہوگی۔ ایک سمت شردھانیے جو ان سبھی کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو دوسری سمت گارسان کی ٹولی کے دشمن۔ یہ دانش مندی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے پاس سے فرار ہو کر بھی وہ کیا حاصل کر لیتے؟ اس بات کا یقین سبھی کو تھا کہ راج دیو اور غزال یا کرنل اور قندیل اپنے اپنے طور پر اپنا تحفظ کر رہے ہوں گے، بشرطے کہ خدا نے انہیں زندگی کا موقع دیا، ورنہ یہ لوگ نہ تو انہیں بچا سکتے اور نہ ہی انہیں وقت سے پہلے تلاش کر کے کوئی بہتر مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایڈمنڈ گارسان کے تعاون سے یہ سفر جاری رہے اور ان لوگوں میں سے کوئی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مقصد اپنی جگہ یہ مہم جاری رکھنا تھا اور اس کی انتہا کو پہنچنا تھا۔ بعد کے حالات تو بعد ہی میں دیکھے جا سکتے تھے۔ چنانچہ راؤ سکندر یا اس کے ساتھیوں نے فرار ہونے کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا تھا، اور شاید ایڈمنڈ گارسان کو بھی ان پر اعتماد ہو گیا تھا، یا پھر اس نے سوچا کہ اگر یہ لوگ فرار ہو گئے تو کیا حاصل کریں گے۔ چنانچہ وہ بھی ان کی طرف سے مطمئن اور لاپرواہ نظر آتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت بھی دے دی تھی، اور اب یہ لوگ آزادانہ طور پر اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے، اور ایڈمنڈ گارسان کو اس سے فائدہ ہی حاصل ہوتا تھا کہ ایک سمت وہ پروفیسر غوری کو
راستوں کی تلاش کے سلسلے میں اپنا معاون پاتا تھا، تو دوسری سمت راؤ سکندر ایک بہترین شکاری ثابت ہوا تھا اور اس کے ذریعے ایڈمنڈ گارسان کو بے شمار فوائد حاصل ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب وہ مطمئن ہی رہتا تھا۔ راؤ سکندر نے سوچا کہ ایڈمنڈ گارسان کو جگا دیا جائے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جو باعث توجہ ہوتی۔ سراتو خود بھی آنکھیں پھاڑ رہا تھا اور سماعت کی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہ پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، شر، آپ نے سنا؟ نہیں۔ دبے قدموں کی آواز، ایسا لگتا کوئی چلتا، سراتو نے کہا، اور اسی وقت راؤ سکندر کو بھی یہ آواز سنائی دے گئی۔ عقبی سمت سے آئی تھی، کوئی درندہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں ان میں سے کوئی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ راؤ سکندر نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور رائفل سنبھالے سنبھالے گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے لگا۔ وہ عقبی سمت کا جائزہ لینا چاہتا تھا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ سراتو کے انداز میں کسی قدر خوف پایا جاتا تھا۔ راؤ سکندر چند لمحات سنگن لیتا رہا اور پھر کچھ اور آگے بڑھا آیا۔ اب وہ کھڑے ہو کر جھکا جھکا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ان لوگوں سے چند قدم دور نکل آیا جو زمین پر سو رہے تھے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے چھدرے درختوں کی بھرمار تھی۔ راؤ ان پتوں کے بارے میں اندازہ لگانے لگا جن سے آوازیں ابھر رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی ایسی آوازیں اسے اپنے بائیں سمت سنائی دی اور ویسی ہی دائیں سمت بھی۔ راؤ کے بدن نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔ یہ درندے نہیں ہو سکتے کیونکہ درندے کسی غول کی شکل میں نہیں آتے اور ان کے قدموں کی آواز اتنی محتاط بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کچھ سوچتے بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک ایک ضرب اس کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی اور اس کے حلق سے بے اختیار آواز نکل گئی، ساتھ ہی درخت پر سے کسی نے چھلانگ لگائی تھی۔ راؤ کو رگیدتا ہوا نیچے لے آیا۔ رائفل راؤ کے ہاتھ سے چھوٹی تو نہیں تھی لیکن کودنے والے نے ایک ہاتھ سے رائفل دبا لی تھی، دوسرے ہاتھ سے راؤ کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ اس نے کسی مہلک ہتھیار سے راؤ پر وار نہیں کیا تھا بلکہ جو ضرب راؤ کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی تھی وہ بھی کسی ٹھوس چیز ہی سے لگائی گئی تھی۔ راؤ نے اپنے اوپر حملہ آور کو بالآخر پیروں پر سنبھال کر دوسری طرف اچھال دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کسی سمت سے 2-3 آدمی اور نکل آئے۔ انہوں نے راؤ کو جکڑ لیا۔ تبھی راؤ کے حلق سے دھاڑ نکلی، گارسان، سراتو، حملہ ہو گیا حملہ۔ راؤ سکندر کی پہلی ہی چیخ سن کر سراتو زمین پر گر پڑا تھا اور اس کی آواز بند ہو گئی تھی، لیکن ایڈمنڈ گارسان اور اس کے ساتھیوں نے راؤ سکندر کی آوازیں سن لی تھیں اور وہ سب تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اچانک ہی ان کے جسموں سے بندوقوں کی نالیں آ لگیں۔ بہت سوں کے جسموں پر نیزوں کی انیاں چبھ رہی تھیں۔ رات کے گہرے اور تاریک سناٹے میں انہیں اپنے چاروں طرف غول بیابانی نظر آ رہے تھے۔ وہ بھوتوں جیسے ہی لگ رہے تھے، کالے کالے سایوں کی شکل میں، لیکن ان کے ہتھیاروں نے ایڈمنڈ گارسان کے ایک ایک ساتھی کو اپنی زد پہ لے رکھا تھا اور ایک ایک آدمی پر کئی آدمی مسلط نظر آتے تھے۔ چنانچہ ایڈمنڈ گارسان کی وحشت خیزی بھی کام نہ آ سکی۔ وہ احمق نہیں تھا کہ حالات کا اندازہ لگائے بغیر کوئی ایسی کارروائی کر ڈالتا جو سب کے لیے مہلک ثابت ہوتی۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بلند کیے اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھیوں نے بھی۔ سراتو کی گردن پر بھی ایک درانتی رکھی ہوئی تھی اور ایک بھیانک شکل کا آدمی اس کے نزدیک بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ سراتو کو صرف اس کی آنکھوں کی سفیدی ہی نظر آ رہی تھی۔ غرض یہ کہ ایڈمنڈ گارسان کے ایک ایک ساتھی کو بڑی کامیابی سے قابو کر لیا گیا تھا اور قابو کرنے والے احمق نہیں تھے، وہ ہتھیاروں کا استعمال بھی جانتے تھے اور ہتھیاروں کی موجودگی سے بھی واقف تھے۔ چنانچہ آن کی آن میں دوسرے کئی آدمیوں نے ان لوگوں کے ہتھیار سنبھال لیے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اب ایڈمنڈ گارسن یا اس کے کسی ساتھی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور یہ سارے کے سارے ہتھیار جو کافی تعداد میں تھے ان لوگوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ راؤ سکندر کے سر پر ضرب ضرور لگی تھی لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی قوت ارادی بھی تھی اور جسمانی طاقت بھی کہ وہ اس وار کو سہ گیا تھا اور اب تاریکی سے مانوس آنکھیں صورتحال کا بخوبی جائزہ لے سکتی تھیں۔ یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ اس بار شردھانیوں نے اپنے روایتی شور شرابے کے بجائے
ان پر شب خون مارا تھا اور نہایت کامیابی سے ان پر قابو پا لیا تھا۔ وہ شردھانیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر ان سب کے ہاتھ رسیوں سے کسے جانے لگے۔ راؤ سکندر کے ہاتھ سب سے پہلے عقب میں باندھ دیے گئے اور بندش اتنی سخت تھی کہ کلائیوں کی کھال پھٹی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باقی لوگوں کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ ایڈمنڈ گارسن اور اس کے ساتھی بالکل خاموش تھے۔ بس ہاتھ کسواتے وقت ان کے حلق سے آوازیں نکلی تھیں، لیکن جدوجہد کسی نے نہیں کی تھی۔ راؤ سکندر اسی بات سے خوفزدہ تھا کہ کہیں ایڈمنڈ گارسن ان سے مقابلہ نہ شروع کر دیں۔ اس مقابلے کی شکل میں ان لوگوں کی فوری ہلاکت یقینی ہو جاتی۔ شردھانیہ بھی خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے بھی شور شرابہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان سب کو باندھنے کے بعد ایک جگہ بٹھا دیا گیا اور شردھانیہ ہتھیار سنبھالے ان کے گرد گردش کرنے لگے۔ کسی نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات کی تاریکیاں صبح کی دھندلاہٹوں سے ہم آہنگ ہونے لگیں۔ اب شردھانیوں کے لباس وغیرہ نظر آنے لگے۔ وہ بالکل پرسکون تھے، شاید صبح ہونے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تو ان لوگوں نے دور ہی سے کچھ گھڑ سواروں کو آتے دیکھا۔ یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھی شردھانیہ ہی تھے۔ گھڑ سوار قریب آ گئے اور گھوڑوں سے اتر کر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں 2 آدمی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ایک تقریباً 65 یا 70 سالہ قوی ہیکل آدمی تھا جس کا لباس دوسروں سے مختلف تھا۔ دوسرا ایک نوجوان آدمی تھا جو خد و خال سے شردھانی ہی تھا، لیکن اس کے اندر کوئی خاص بات تھی جسے محسوس کیا جا سکتا تھا، الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں بھی ان لوگوں کو گھورتے رہے اور پھر انہوں نے گرفتار کرنے والوں میں سے ایک کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ ان سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ ان کی مدھم مدھم آوازیں ان کے کانوں تک گونج رہی تھیں۔ راؤ سکندر نے سراتو سے کہا، سراتو، یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ شوہاری سر، شوباری، سراتو نے جواب دیا۔ کیا ان کی زبان ہماری سمجھ میں آ سکے گی؟ نو سر، بالکل نہیں، سراتو نے جواب دیا، اور راؤ سکندر ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ نوجوان آدمی آگے بڑھا اور ان سب کو گھورنے لگا۔ پھر اس نے انتہائی صاف زبان میں کہا، تمہارا لیڈر کون ہے؟ ایڈمنڈ گارسن؟ اور دوسرے لوگ تو یہ زبان نہیں سمجھ سکے، لیکن راؤ سکندر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے نوجوان کو گھورتے ہوئے کہا، یہ اشارہ ایڈمنڈ گارسن کی طرف تھا۔ نوجوان شردھانی کی نگاہیں گارسن کی جانب اٹھ گئیں۔ گارسن نے کسی سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا سکندر سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ سے لیڈر کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ لیڈر تم ہو۔ او مائی گاڈ، ایڈمنڈ گارسن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نوجوان ایڈمنڈ گارسن کے سامنے پہنچ گیا۔ اسی وقت راؤ سکندر نے کہا، شردھانی نوجوان، یہ وہ زبان بھی نہیں سمجھ سکے گا جو تم بول رہے ہو، یا میں بول سکتا ہوں؟ نوجوان شردھانی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس بار اس نے نہایت شگفتہ انگریزی میں ایڈمنڈ گارسن سے کہا، تو تم ان کے لیڈر ہو؟ ایڈمنڈ گارسن اچھل پڑا۔ راؤ سکندر کے چہرے پر بھی حیرت کی تصویر نمایاں تھی۔ پروفیسر غوری اور بھرت چندر بھی تعجبانہ نگاہوں سے اس شردھانی نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اور اب انہیں اندازہ ہوا تھا کہ اس کا چہرہ دوسروں سے مختلف کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ ان کے درمیان تعلیم یافتہ تھا۔ ایڈمنڈ گارسن نے ایک دم اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، ہاں، میں ان کا لیڈر ہوں۔ تمہارے ساتھ بہت لوگ تھے، وہ کہاں گئے؟ سب منتشر ہو گئے، کئی حادثات کا شکار ہو گئے، ایڈمنڈ گارسن نے جواب دیا۔ کیا وہ ان جنگلوں سے نکل گئے؟ نہیں، ان جنگلوں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ یہیں بھٹک رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں؟ نوجوان نے پھر سوال کیا۔ نہیں، وہ سب نہتے ہیں، بالکل نہتے، ایڈمنڈ گارسن نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سنو، تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ تم ہمارے کئی ساتھیوں کو قتل کر کے یہاں آئے ہو، اس لیے تم کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ ہاں، اس وقت تک ہم تم سے تعاون کریں گے جب تک تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتری کا کوئی راستہ نکل آئے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شرارت نہیں کرے گا۔ کسی ایک کی حرکت باقی سب کی موت بن سکتی ہے۔ اب تمہیں ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے۔
نہایت خاموشی سے یہ سفر کرتے رہو اور کسی قسم کی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں مسٹر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہر ہے اب ہم تمہارے قیدی بن چکے ہیں، ایڈمنڈ گارسان نے جواب دیا۔ تو پھر تم سب کھڑے ہو جاؤ، شردھانی نوجوان بولا۔ ایڈمنڈ گارسان کے اشارے پر تمام لوگ کھڑے ہو گئے، انہیں حلقے میں لے لیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ کرنل فیروز کے بدن میں نئی زندگی دوڑ گئی۔ اس احساس نے اسے شگفتہ کر دیا تھا کہ قندیل کی پراسرار کیفیت بے معنی نہیں ہے۔ کم از کم اتنی عقل تو تھی کرنل فیروز کو بھی کہ وہ صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے۔ بے شک قندیل سے متعلق لاتعداد کہانیاں ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے اس کے حلق سے نہیں اتری تھیں، تاہم اس نے ابتدائی سے ان کہانیوں سے اتفاق کیا تھا اور دوسروں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ خاص طور پر قندیل سے غزال کی دلچسپی نے اسے حقائق سے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اس کی غزال سے محبت کی انتہا تھی، جس کا اظہار عملی طور پر یوں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ بیتی اس نے اس کے حوصلے بھی پست کر دیے تھے۔ غزال کی گمشدگی کے بعد تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ جس کے لیے یہ سب کچھ کیا، اگر وہی اس دنیا میں نہ رہا تو اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام باتیں اس کے لیے ناقابل فہم تھیں، لیکن اب اسے ان پر اعتبار ہوتا جا رہا تھا۔ کم از کم قندیل کا ماضی اس کے علم میں تھا اور وہ جانتا تھا کہ قندیل سہارا کے ان جنگلات میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ صرف وہ کہانی اس کے علم میں تھی کہ قندیل کو سہارا کے جنگلات ہی سے لے جایا گیا تھا، اور اب قندیل کے انوکھے انکشاف اور اس کی شخصیت کے بہت سے پراسرار پہلو کرنل فیروز کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہے، ضرور ہے، اور اس کی انتہا یہ کشتی تھی جس کی نشاندہی قندیل نے کی تھی۔ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کشتی کو تلاش کیا جا سکے یا پہلے سے کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو، لیکن جو کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا بہرطور قندیل کی ہدایت کے مطابق اس کشتی کو ندی کے بہاؤ کی جانب لے جایا گیا، اور پھر قندیل نے کرنل کو اشارہ کیا اور خود بھی کشتی میں سوار ہو گئی۔ کشتی گو جنگلی طرز پر بنی ہوئی تھی، لیکن اس میں اتنی گنجائش تھی کہ یہ دونوں آرام سے اس میں پھیل کر بیٹھ سکتے تھے۔ چنانچہ کرنل کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی کو تھوڑا سا کنارے کی سمت پتوار کے ذریعے دھکیل دیا گیا۔ کشتی سبک روئی سے ندی کے پانی میں بہنے لگی۔ اس انوکھے سفر کا آغاز بس اچانک ہی ہو گیا تھا۔ کرنل نے اس آغاز سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سفر کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ وسوسے سر ابھارنے لگے کہ اس سفر کا اختتام کہاں ہوگا۔ اس نے قندیل کو مطمئن دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بہرطور جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، خود اس کے پاس بھی کوئی تجویز نہیں تھی، اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔ یہاں تو سب کچھ حالات کے تحت ہی ہو رہا تھا۔ ان حالات میں اسے قندیل پر اکتفا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ندی کے دونوں جانب بھٹک رہی تھیں، جہاں مناظر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ بعض جگہ ندی کی چوڑائی اور کم زیادہ ہو جاتی، کہیں بڑی بڑی لمبی گھاس جو کناروں سے دونوں سمتوں سے جھکاتی ایک عجیب سی شکل اختیار کر لیتی، اور اس کے درمیان سے گزرتے ہوئے انہیں اپنے چہروں کو تیز دھار جیسی گھاس سے بچانا بھی پڑتا۔ ایسے موقع پر وہ کشتی میں چھپ جاتے تھے۔ پھر کوئی 10-12 منٹ کے سفر کے بعد ندی کا پارٹ چوڑا ہونے لگتا، کہیں بھی وہ زیادہ چوڑا نہیں ہو سکا۔ کرنل سحر زدہ سا تھا۔ فوجی مہمات میں بے شک اسے بہت سے عجیب و غریب حالات سے گزرنا پڑا تھا، لیکن یہ مہم اس کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر ندی کے اطراف کے شہر میں گم ہو گیا، جہاں مناظر لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے۔ حالانکہ کشتی کی رفتار بہت تیز نہیں تھی اور وہ ڈگمگائے بغیر اس طرح سفر کر رہی تھی جیسے کوئی نئی کار کسی خوبصورت چکنی سڑک پر چلی جا رہی ہو۔ پھر کرنل کو جنگل میں درندے بھی نظر آئے۔ ان میں سے بعض ندی کے کنارے پانی پیتے ہوئے ملے تھے۔ ایک جگہ ہاتھیوں کا غول چنگاڑتا ہوا دکھائی دیا، اور کرنل کو بس یوں محسوس ہوا جیسے کوئی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ وہ ساکت اور جامد بیٹھا رہا، اور ابھی تک اس نے قندیل سے اس سفر کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پھر جب کافی دیر گزر گئی
اور سورج ڈھلنے لگا تو کرنل کو بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے قندیل سے سوال کیا، تمہیں اس کشتی کے بارے میں معلوم تھا اور تم یہ بھی جانتی تھی کہ ہمیں اس کشتی سے سفر کرنا ہوگا، لیکن اس سفر کا اختتام کہاں ہے؟ قندیل چونک پڑی۔ اس نے اس طرح گردن گھما کر دونوں سمت دیکھا جیسے پہلی بار اسے اس ماحول کا اندازہ ہوا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں میں کشمکش کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ اپنے ذہن پر زور دے رہی تھی۔ چند لمحات اسی طرح گزرے، پھر اس نے کہا، انکل، میں نہیں جانتی کہ یہ سفر کہاں ختم ہوگا، لیکن یہ سفر ہمیں کرنا تھا، یہ ضروری تھا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ یہ کشتی میرے لیے تیار کی گئی تھی، مجھے اس میں بیٹھ کر اس ندی میں سفر کرنا ہوگا۔ یہ احساس تمہیں کیسے ہوا قندیل؟ میں نہیں جانتی انکل، آپ یقین کریں میں نہیں جانتی۔ اوہ، کہیں ہمیں کوئی اور حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اگر یہ سفر طویل ہوا تو ہم نے تو کھانے کے پینے کی چیزیں بھی نہیں رکھیں۔ قندیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کرنل کے ہوش دلانے پر وہ اس طرح ہوش میں آئی تھی جیسے اب تک عالم میں خواب میں ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، انکل، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں قندیل، خود کو سنبھالو، ہمیں ان جنگلات میں ان حالات کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ اگر تم اب بھی اپنی ذہنی کیفیت کے مطابق اس سفر کا آغاز نہ کرتی تب بھی ہم وہیں بھٹک رہے ہوتے۔ دیکھو پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ میں تو اب اپنے آپ کو طلسم ہوشربا کے دور میں محسوس کر رہا ہوں، اور یہاں میری اپنی سوچ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور جب زندگی کو ایک مخصوص سمت لے جانے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو تو پھر قدرت پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ قندیل کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ کرنل کی بات نہیں سن رہی۔ سورج تیزی سے ڈھلوان کی جانب بڑھ رہا تھا اور سرمئی کجلاہٹیں فضا میں اترتی آ رہی تھیں۔ کناروں پر پھیلے ہوئے درخت دھندلاہٹوں میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ تاریکی تیزی سے اترتی رہی اور کشتی کا یہ پراسرار سفر جاری رہا۔ پھر چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ قندیل بالکل خاموش تھی اور کرنل فیروز سہمی ہوئی نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھ رہا تھا جس میں اب کچھ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، بس دھندلے دھندلے سائے تھے جو اسے اپنے اطراف میں بکھرے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات ایک پراسرار تاریک خلا میں تبدیل ہو گئی ہو، اور کرنل کسی خلائی جہاز میں بیٹھا سست روی سے خلا کا سفر کر رہا ہو۔ اگر قندیل اسے نظر نہیں آتی تو یوں ہی محسوس ہوتا جیسے اس کائنات میں اس کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہو۔ پھر ایک ہلکی ہلکی آواز فضا میں گونجنے لگی اور کرنل نے چونک کر اپنے ذہن کو اس آواز کی جانب مرکوز کر دیا۔ ایک سرسراہٹ تھی جس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرنل خاموشی سے اس آواز کو سنتا رہا۔ پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بادل ان کی جانب لپکا ہو۔ کشتی اس بادل میں داخل ہوتی جا رہی تھی۔ کرنل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، قندیل، ذرا پلٹ کر دیکھو، یہ کیا ہے؟ تاریک دھوئیں کا غول بدستور اس جانب بڑھ رہا تھا۔ قندیل نے پلٹ کر دیکھا اور خاموشی سے اس کی جانب گردن گھماتے دیکھتی رہی۔ کرنل کی وحشت زدہ نگاہیں بھی اس سیاہ طوفان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں جو برق رفتاری سے منہ کھولے انہیں نگلنے کے لیے آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ پھر کشتی اس تاریک طوفان میں داخل ہو گئی اور کرنل کو وہ گونج یہاں شدید محسوس ہونے لگی جسے وہ دیر سے سنتا آ رہا تھا۔ اچانک ہی صورتحال اس پر منعکس ہوئی۔ وہ تاریک بادل نہ تھا جو ان کی جانب آ رہا تھا، بلکہ کوئی عظیم الشان پہاڑی سلسلہ تھا جس سے یہ ندی گزرتی تھی۔ پہاڑوں پر بنا ہوا یہ محرابی دروازہ قدرتی تراش ہی کا نتیجہ تھا۔ کشتی اس محرابی دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ چٹانوں سے یہ گونج منتشر ہو رہی تھی اور اب اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یقینی طور پر پانی کسی خاص چیز سے ٹکرا رہا تھا۔ ویسے بہاؤ میں کوئی انتشار نہیں تھا، البتہ کشتی کی رفتار کچھ تیز ہو گئی تھی۔ کرنل کو خوف محسوس ہوا یہاں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ہو سکتا ہے ندی کا بہاؤ کسی خاص سمت مڑ رہا ہو۔ کشتی کا توازن برقرار نہ رہ سکا تو تاریکی کی وجہ سے وہ صورتحال کو سنبھال بھی نہیں سکے گا۔ کرنل
دہشت کے عالم میں گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ آواز اب بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہوئے انہیں 4 یا 5 منٹ گزرے تھے اور کشتی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کرنل اب کچھ مایوس سا ہو گیا تھا۔ یقینی طور پر کوئی ایسی صورتحال ہے جو آگے چل کر کسی خوفناک حادثے میں بدل سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بے دست و پا رہا تھا۔ کیا کہہ سکتا تھا؟ تاریکی کی خوفناک چادر ان پر مسلط تھی اور اس پہاڑی کٹاؤ میں داخل ہونے کے بعد تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ پانی کی آواز بتاتی تھی کہ وہ پتھروں سے ٹکرا رہا ہے اور یقینی طور پر وہاں سے اپنا رخ بدل رہا ہے، اور آواز اس کی نشاندہی کرتی تھی۔